वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले हमने मादा परस्ती के हवाले से बात की और उसके नुकसानात को जाना, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंसानी ताल्लुकात का बहरान हम देखते हैं, या इंसानी ताल्लुकात में दूरी का सबब बन रही है ये मादा परस्ती, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, ये मटीरियलिज़म की जानिब इतना भागना। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम इसको कंट्रोल करके अपने ताल्लुकात, अपने रिश्ते, अपने नाते, इनको स्ट्रेंथन करें, इनको प्रमोट करें, इनको नरिश करें। इसके हवाले से हमने बात की और अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि हम पहले टॉपिक पे भी तरबियत के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो बच्चों को तरबियत किस तरह से दी जा सकती है, इस तरबियत में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और उनको एतमाद घर से ही मिलेगा तो यकीनन वो इस माशरे की तरक्की के लिए कुछ कर सकेंगे, इस माशरे का एक फ़ाल किरदार सामने जो है वो हो सकेंगे, और साथ ही साथ वो अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, जो कि हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बने, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें घर से एतमाद भी दें और उनकी तरबियत को बेहतर बनाएं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा से जोड़ते हैं। हुमा आतिफ हैं हमारे साथ, ताइद ज़हरा हैं, और डॉक्टर सैयद ओन साजिद नकवी साहब हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस जान रहे हैं, और उन तमाम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। हुमा, जैसे कि हम जो है वो ब्रेक पे जाने से कबल डॉक्टर साहब से बात करते हैं और तरबियत पर आके बात रुकी थी, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरा टॉपिक चूँकि तरबियत के हवाले से है, बच्चों को महफूज बनाने के हवाले से है, पूरा एतमाद बनाने के हवाले से, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला सोर्स उसका अपना घर होता है, तो घर से ही तरबियत जो है वो स्टार्ट होती है। माँ की जो गोद है वहाँ से बच्चा जो है उसकी तरबियत स्टार्ट हो जाती है। उसमें ये है कि बच्चा जो है उसके लिए पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए। हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि वो क्वालिटीज़ जो हम अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो एक्चुअल में हमारे अंदर नहीं होती, पेरेंट्स के अंदर नहीं होती। पेरेंट्स के अंदर जब क्वालिटीज़ होंगी तो ना चाहते हुए भी बच्चे वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। बच्चों को एहसास कह कर नहीं दिलाया जाता, बल्कि आप जब एहसास करते हैं तो बच्चों को एहसास करने की आदत पड़ जाती है। तो बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारे मुल्क का फ्यूचर बच्चे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, तो उसकी ग्रूमिंग, जो उनकी डेवलपमेंट है, उनकी आदतों की डेवलपमेंट है, वो उनकी ग्रूमिंग है। और आदतें एक दिन में नहीं पैदा हो जाती। बच्चे जो हैं वो एप्रिसिएशन चाहते हैं। हम बच्चा कोई अच्छा काम करेंगे, हम कहेंगे वाओ ज़बरदस्त। तो ये छोटी छोटी जो एप्रिसिएशन है, ये बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव आदतें डेवलप करती है, और हम जो है वो हौसला अफजाई करते हैं। और जो क्रिटिसिज्म है वो बच्चे के अंदर नेगेटिव चीज़ें, अगर छोटी छोटी शाबाश हम बच्चे को देंगे ना तो बड़ी अच्छाइयों को जन्म देती है। और इसी तरह छोटी छोटी जो अब आप उसको मतलब आप क्रिटिसाइज करें, छोटी चीज वो से उसके अंदर करें, लेट डाउन करें, तो वो बात ये कि बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोकना लाजमी नहीं कि आप उन्हें मारें, थप्पड़ कर लगाएं तभी उस चीज़ से। आपको बच्चों को, पेरेंट्स को एक नागवारी का एहसास दिलाना, नागवारी के एहसास से बच्चों को ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि ये जो मैंने एक्ट किया ये गलत है, तो उस एक्ट को फिर मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करना। बच्चे बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो क्योंकि जो छोटा सा जहन होता है ना, उनकी मिसाल एक ऐसी होती है जैसे ये शीशा जो होता है, पिघला हुआ शीशा। आप कभी वो फैक्ट्रीज वगैरह में जाएं तो जो पिघला हुआ शीशा है उसको जब प्रॉपर शेप दे दी जाती है ना, तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ बन जाती है, खूबसूरत गिलास बन जाएगा, वॉज बन जाएगा। तो बच्चों का जहन बिल्कुल इस तरह से होता है, उसको हमने मोल्ड करना है, किस तरह से हमने उसको बिल्कुल उसको नरिश करना है, मोल्ड करना है, और उनके मुस्तकबिल को भी महफूज बनाना है। ताइद क्या ऐड करेंगे, मुस्तकबिल महफूज बनाना हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, लेकिन किस तरह से बनाना, उसके लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार करना है, और तरबियत किस तरह से करनी है, उस पे जो है वो हमने एम्फेसाइज़ करना है। क्योंकि जो तरबियत है उस पे ही एक बच्चा जो है उसकी बेस है, वो तरबियत किस तरह से पा रहा है, उसकी मेंटल ग्रूमिंग कैसे हो रही है, उसकी फ़िज़िकल ग्रूमिंग कैसे हो रही है, और पेरेंट्स इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा करें। जहाँ हम पेरेंट्स की बात करते हैं वहीं हम टीचर्स के रोल की बात करते हैं, वहीं हम सोसाइटी के रोल की बात करते हैं, और ये तीनों ही जब अपना किरदार अदा करते हैं तो डेफिनेटली एक फ़ाल किरदार, एक नौजवान जो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो तैयार हो
ہو کے سامنے آتا ہے اس معاشرے کو سرو کرنے کے لیے, اس ملک کے مستقبل کو نکھارنے کے لیے اور اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارا فوکس, ہمارا گول, ہمارا ٹارگٹ یہ ہو کہ ہمارے بچے کل کو اس معاشرے کو سرو کریں, اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اور اس کے لیے بھی ان کو تربیت دینا تائید یقیناً آپ ایگری کریں گی کہ بہت ضروری ہے. جی بالکل بہت ضروری ہے. والدین کے لیے ایک چیلنج بھی ہے, اور اس میں آپ یہ جو خود اعتمادی اور گھر سے اعتماد بچوں کو دینا, اس کے لیے یہ کانسٹنٹ عمل ہے. والدین کو اپنے رویے کو بہت زیادہ مانیٹر کرنا پڑتا ہے تھرو آؤٹ. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا آپ کے آس پاس میں کہ 3-4 سال کی عمر میں بچہ جو کرتا ہے تو واہ واہ, شاباش, پیار, اس نے سب کچھ ٹھیک کیا, سب ہنس رہے ہیں, اس کی غلطیوں پہ بھی مسکرا رہے ہیں, اس کو کانفیڈنس دے رہے ہیں. اور ہمیشہ آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں نا تو پیرنٹس اوپر پھینک رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں, تو پیرنٹس اور بچوں کا جو آپس میں اعتماد ہوتا ہے وہ بڑا خوش آئین ہوتا ہے. بچہ ڈر نہیں رہا, حالانکہ یہ کتنا وہ ہے ایکٹ بڑا خطرناک قسم کا ہے, رسکی ہے, اس میں لائف تھریٹ ہے, تو وہ پھر بھی اعتماد ہے بچے کو, وہ مسکرا رہا ہے, پیرنٹس بھی خوش ہو رہے ہیں, تو یہ میوچل ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں 3-4 سال تک بہت زیادہ شاباش اور بہت زیادہ ان کو تھپکیاں دیتے ہیں, اور ان کو اسکول میں سے آ کے بات بتائے گا بچہ پیرنٹس کو, تو اس کو کہیں گے آج اس نے یہ بات کی, وہ سن رہا ہے اور وہ پھر ہر روز آ کے بتا رہے ہیں. اور پھر سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ 13 ایئرز یا ٹین ایج میں آتا ہے تو وہ آ کے بتائے گا کہ ماما آج میں نے بنک کیا, یا میں نے آج کلاس میں سے اس طرح سے نکل گیا. فوری طور پہ آپ ریئیکٹ کر کے بچے کو وہیں سہما دیں گے کہ اگلی دفعہ وہ آپ انکریج کریں کہ اگلی دفعہ وہ آپ سے نہ شیئر کرے وہ بات. سو آپ کا یہ کانسٹنٹ عمل ہے. پیرنٹ ہونا بہت مشکل کام ہے, جو کہ آپ کو اپنے رویے کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ خود اعتمادی بچے میں پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سنیں. پہلے 10 سال کم از کم اس کو سنیں, اس کی باتوں کے جواب دیں. اس کے بعد اسے نصیحتیں اور ڈونٹس اس کے آگے انٹروڈیوس کریں کہ یہ مت کرو, یہ مت کرو. اور انسانی فطرت میں کیوریوسٹی ہے, وہ کیوریس ہوتا ہے, چیزوں کے بارے میں پوچھے گا, اس کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں. اور جس دن آپ اس کے آگے ریئیکٹ کریں گے, اس کا پراپر رسپانس نہیں ہوگا, ہم کیا کرتے ہیں جھڑک دیتے ہیں بچوں کو, بیٹا یہ تم نے بات نہیں کرنی, اچھا یہ بہت بری بات ہے, یہ نہیں کرنا, اب اس کے ساتھ نہیں کھیلنا. ہم فوری طور پہ ڈونٹس پہ آ جاتے ہیں. تو وہ جو آزادی آپ اس کی ایکسپریشن کی روک دیتے ہیں, وہ اس کو اندر سمجھا دیتی ہے کہ اب اس دفعہ امی ابو کو یہ بات نہیں بتانی. وہ ان کا اعتماد شٹر ہو جاتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں بتاتے نا کہ کیوں نہیں کرنا, ہم نہیں یا روکنے کا تو کہتے ہیں, اس کی وجہ, اس کو ریزن نہیں بتاتے. اور سم ٹائمز ہمارے پاس اس کا ریزن جو یہ چل رہا ہے آپ پیرنٹس کے پاس نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے. کچھ بڑی نیچرل چیزیں جس کو ہم روک دیتے ہیں, ان کی باتوں کو ہم کہتے ہیں نہیں بات مت کرو. اب ایک اور بات یہ کہ ہم لوگ سارے بزی ہیں گھر میں. اٹینشن بچہ چاہتا ہے, ہر انسان اٹینشن چاہتا ہے, وہ تعریف بھی چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے تھپکی بھی دو, میری کامیابی پہ میرے ساتھ خوش بھی ہو. لیکن پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. پیرنٹس اگر گھر سے باہر باپ جا رہے ہیں جاب شاپ کے لیے, اگر مدر ورکنگ نہیں ہے گھر پہ ہے, تو وہ سارا ٹائم اپنے آپ کو کاموں میں مصروف رکھ کے اور پھر باقی ٹائم فون پہ مصروف رکھتے ہیں. اور بچے جو ہیں ان کو اس طرح انگیج کیا کہ اسکول جانا ہے, ٹیوشن جانا ہے, قاری صاحب نے آنا ہے, تو یہ ان کا پورا دن اس میں بزی ہوتا ہے. اور جب کیونکہ ساری فیملی ہی ایگزاسٹڈ ہوتی ہے, جب شام میں کہیں اکٹھے بیٹھنا ہے تو کوئی ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا. آپ کے جو اعصاب ہیں وہی تھک چکے ہوتے ہیں. پھر وہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ساتھ تو بیٹھے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں, اپنے اپنے گیجٹ میں مصروف ہیں. یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلا ہے جو کہ بچوں کی تربیت میں خلل پیدا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے, مستقبل کو محفوظ بنانے کی بات ہو رہی ہے, بچوں کو پر اعتماد بنانا ہے, کتنا ضروری ہے یہ سب؟ آپ کے اس موضوع میں میرے خیال میں 4 بنیادی نکات ہیں: بچہ, تربیت, خود اعتمادی اور مستقبل. ڈیفینیٹلی. تو پہلے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچپن جو ہے, ہم صرف ایک فزیکلی ایک چھوٹے فرد کو ہم بچہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بعض قومیں بھی اپنے بچپن میں ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے وہ اپنے چاہے والدین ہوں کوئی ہوں, اگر ایک اجتماعی طور پہ ایک تربیت موجود نہیں ہے تو وہ بھی اپنے بچپن میں زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ آگے تربیت کیسے کر پائیں گے؟ اور اس کے ذمہ دار ظاہر ہے وہی ہیں جو پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی 2 افراد کی. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت, اور جو الٹ استعمال کرتے ہیں. شاید تربیت و تعلیم ہونا چاہیے تھا. اور تربیت کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے, جیسا کہ پہلے عرض کیا, کہ انسان کو جب تک نہیں پہچانا جائے گا تو انسان کے میرے خیال میں اور بہت سے پہلوؤں کے علاوہ ایک انسان میں فطرت ہے اور ایک اس کا مزاج ہے. اور اس میں جو ڈفرنس ہے اس میں دونوں میں, ہم مزاج کو فطرت ثانیہ بھی کہتے ہیں اپنے اردو زبان میں.
تو مزاج جو ہے وہ ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ، ایک خارجی ماحول سے، بیرونی ماحول سے بنا ہوا ایک عادتوں کا مجموعہ ہے، اور وہ عادتیں ظاہر ہے بچہ باہر سے سیکھتا ہے جبکہ فطرت اس کے اندر موجود ہے۔ تربیت کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ تربیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے مزاج کو اس کی فطرت کے مطابق کیا جائے۔ میرے خیال میں تربیت کا بالکل ایک جامع، ایک دو جملوں میں اگر تربیت کو بیان کیا جائے تو اس کے مزاج کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے تربیت۔ اور پھر چوتھا نقطہ جو آپ نے کہا وہ مستقبل، تو میرے خیال میں ہمارے لیے معلوم شے ماضی ہے، مستقبل تو نامعلوم ہے۔ تو والدین ہیں جو ماضی کو بتا سکتے ہیں اور ماضی کے بارے میں سچ اور حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا خود اپنا جاننا ضروری ہے، اور وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بچپن سے نکالنا ہوگا، پھر ہم بچوں کو بھی تربیت دے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے نکال سکتے ہیں والدین یا اساتذہ کرام اپنے آپ کو بچپن میں سے؟ اس میں پھر وہی دو ذمہ دار دو ہی ہیں، ہم بھی بالآخر کسی وقت بچے ہی تھے، اور ہمیں بھی ہمارے بڑوں نے ہی تربیت دی، اور شاید انہی میں سے سارے افراد ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں، کچھ ایسے تھے جن کے اندر فطرت زندہ تھی اور انہوں نے بھی پھر آگے فطرت کو اس غبار آلود ہونے سے بچایا اور اس سے گرد و غبار اس سے ہٹایا۔ تو ایسے افراد معاشرے میں انڈیویجول بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سماجی سطح پہ جو بہت سی تنظیمیں، سماجی ادارے کام کر رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو کام بھی کر رہے ہیں، کئی ایسے ہیں، البتہ ان کے سامنے رکاوٹیں بھی ہیں، اور رکاوٹیں وہی جہالت اور اس قسم کی شدت پسندی کی ہیں، اور جس کو دور کرنا پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ واضح ہے کہ جن کے ہاتھ میں زمام ہے، جن کے ہاتھ میں لگام ہے اس معاشرے کی، ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، انہی ذمہ داریوں کے حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں کہ انڈیویجولی تو ہم بہت ساری ذمہ داریاں جن کو ہم ہائی لائٹ بھی کریں ہما، ان کو پورا اگر کر لیں تو یقیناً بہتری آ سکتی ہے، اور کسی حد تک جو ہے ہم معاشرے کی ناہمواریوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی جو ہے وہ ہم اگر ذمہ داری میں دیکھیں تو والدین کی یہ بہت ہی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فیوچر کے حوالے سے بتائیں، اویئر بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کا فیوچر سیکیور کرنے میں ہیلپ آؤٹ بھی کریں۔ میجورٹی کیسز کو ڈسکس کروں گی کہ بچوں پر فیصلے امپوز کیے جاتے ہیں، گو کہ اس کے پیچھے سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور ہو، لیکن کیا وہ بچہ وہ تمام تر کیپیسٹیز، وہ تمام تر ایبیلٹیز رکھتا ہے جو فیصلہ ہم اس کے لیے لے رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ دیکھیں، ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب 3 بہن بھائی ہیں تو ان میں تینوں کی عادتیں، ان کی اندر کی ایبیلٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو آپ کو جج یہ کرنا ہے کہ آپ کے بچے کی کوالٹیز، اس کی ایبیلٹیز وہ کیسے، کہ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، بچوں کے لیول پہ آ کر ان کے ساتھ شیئرنگ کریں تو آپ کی بانڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ یہ بانڈنگ اسٹرانگ نہیں کریں گے، بچوں کے لیول پہ نہیں آئیں گے، ان کو سمجھیں گے نہیں، تو آپ نہیں سمجھ سکتے ان کے اندر ایبیلٹیز کیا ہیں۔ آپ ایک بچے کو بہت پیسہ، دولت، طاقت سب کچھ دے دیں، لیکن اس کی تربیت نہ کریں تو وہ اس کے لیے ایک یہ طاقت، پیسہ اس کے لیے تباہی بن جائے گی، وہ تباہ کر دے گا اس چیز کو۔ لیکن آپ اس کی اچھی تربیت کر دیں تو لائف میں وہ خود ہی پیسہ، تربیت، یہ سب چیزیں خود ہی وہ اچیو کر لے گا۔ اور کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے، بچہ، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں فیلڈ کا سکوپ ہے، فلاں فیلڈ کا، کوئی فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا۔ آپ ایک ٹیلنٹڈ اپنے بچے کو ٹیلنٹ دیں نا، جو ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ہر فیلڈ میں سکوپ ہوتا ہے یقیناً۔ تو یہ اس لیے ہمیں بچوں کی گرومنگ کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے گروم کر رہے ہیں، ہم ان کو کس طرح سے ماحول دے رہے ہیں، اپنے گھر کا ماحول، آپ کا رویہ، یہ چیزیں وہ سیکھتے ہیں، انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ہم ایک چیز، اب ہم اگر جو ہے وہ ہر ایک پروفیشن جو ہوتا ہے نا اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر، اگر وہ گھر میں وہی چیز بنا رہے گا نا تو بچوں کے اوپر وہ سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے، وہ اس چیز سے دور بھاگیں گے۔ تو آپ اگر ماں ہیں تو گھر میں آپ کو ماں بننا ہے، بہن ہے تو اپنے ریلیشن شپ میں آپ کو بہن کی طرح ریلیشن شپ، تو وہ آپ اپنے اس جو اپنا پروفیشن ہے اس کو پروفیشنل ڈیوٹیز کی حد تک رکھیں، گھر میں اس چیز کو مت لائیں۔ اور اپنے بچوں کی بہترین گرومنگ کرنے کے لیے ماں کا بہت پازیٹیو رول ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ زیادہ ٹائم جو بچہ ہے وہ ماں کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے۔ ہم بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، پھر قرآن، پھر ان کی کوئی رات کو سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں اس طرح سے۔ آج کل کے دور میں میرے خیال سے فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔
ہم بچوں کو مہنگی مہنگی چیزیں تو خرید کر دے دیتے ہیں لیکن ان کو اپنا ٹائم نہیں دیتے, اور بچے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے بالکل, جو اس کی گرومنگ میں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی نیچر کی, اس کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ٹائم بھی کوالٹی ٹائم ہونا کوالٹی ٹائم, یہ نہیں کہ بچہ بیٹھا ہے آپ اپنے موبائل پہ لگے ہیں, وہ بچہ اپنے جو ہے وہ ٹیب پہ لگا ہوا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی تو کیونکہ بچے اٹینشن چاہیے ہوتے ہیں نا اس کو, وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ کو سنانا چاہتے ہیں, وہ اپنی ڈیلی کی باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں, آپ سے شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, جب وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے جو کان بے شک سو رہے ہوتے ہیں, ان کا لاشعور جو ہوتا ہے جاگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بچوں کے سرہانے بیٹھ کے اگر پیرنٹس ان کو دوائیں دیتے ہیں یا ان کو خیر کی باتیں اچھی باتیں کرتے ہیں, تو لاشعور میں کہیں نہ کہیں ان کی وہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں, وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں, ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک ماں کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے, ایک ماں کا بیسک رول ہے, تو مائیں کس طرح سے بچوں کو پر اعتماد بنا سکتی ہیں؟ تائید اس میں کیا ایڈ کریں گی؟ ہما ماؤں کا جو کردار ہے, میں شاید ماں جب تک نہیں تھی نہیں پتا تھا کیا تھا, تو اب میں اپنی مدر کے ساتھ بھی امپیتھائز کر سکتی ہوں. ماؤں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے. ماؤں کا بہت زیادہ کردار ہے. آپ اگر اس کو بنا رہے, میں ایک دن جو بات کرتی ہوں مجھے اگلے دن کسی اور طریقے سے کرنی پڑتی ہے, مجھے سوچنا پڑتا ہے اس کا جواب, اگر اس طرح دوں گی تو ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ کر دیں. تو آپ کو بہت ہی پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اس میں, آپ کو اپنی سکلز پالش. ماں بننا صرف ایکسیڈنٹلی نہیں کہ آپ ماں بن گئی ہیں تو بس آپ نے کھلانا پلانا ہے بچے کو. بچہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, ٹوٹلی ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہے وہ آپ کے اوپر. تو اس کا یوزلی میں نے جو دیکھا ہے کہ ہم بینگ مدرس کے ہمارے پاس ایک تو عہدہ آ گیا بہت بڑا, ہم ماں بن گئے, تو ہم وہ اتھارٹی کو مس یوز کرتے ہیں کہ بس اب ماں ہے نا, کھلا پلا رہے ہیں. اور پھر ایک چیز ہم کرتے ہیں کہ ہم صرف ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو جسمانی ضروریات ہیں بچے کی, اگر وہ پوری کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم بہت اچھی ماں ہیں, ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کو کھانا ٹائم پہ مل رہا ہے. وی نیڈ الاٹ میں اس سے بیونڈ, اٹ از بیونڈ دس نا. آپ اس کے ساتھ ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا اٹیچ کر لیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں آواز بھی تبدیل کر لیتی ہیں بچے سے لاڈ پیار کرتے ہوئے. تو تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آپ کا لہجہ وہی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ 30-40 سال کی عمر میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اسی لیول پہ سوچنا چاہیے, اور ہم اسے سارا دن تھریٹ کرتے رہتے ہیں کہ آج آنے دو تمہارے باپ کو, تو میں بتاتی ہوں. یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کی جانب میں آنا بھی چاہ رہی تھی. اور ہم اسے تھریٹ کرتے ہیں, ہم اسے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ اب میں نے یہ بات کی تو امی نے تو شکایت لگا دینی ہے, اب میں نے یہ کیا تو اس پہ مار پڑ سکتی ہے. کہیں نہ کہیں ماں سے تو اس کی ایفیلیشن برقرار رہتی ہے, باپ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہاں عدم اعتماد ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بچہ پھر ڈرنے لگتا ہے کہ اگر میں سیدھی بات یا صاف بات بھی اپنے والد سے شیئر کروں گا تو خدا نہ خواستہ مجھے مار پڑ جائے گی یا ڈانٹ پڑ جائے گی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا. ایگزیکٹلی. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کی بھی بات کرتے ہیں تو ڈرانے والی بات کرتے ہیں کہ اللہ مارے گا. مقصد میں دیکھتی ہوں اللہ مارے گا, ایسے نہیں کرنا, گناہ ملتا ہے. بہت ساری چیزوں پہ ثواب شاباش ملتی ہے, اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں, اس کو وہ گنوائیں. اور سب سے جو کرٹیکل ایج ہے 10 سال تک بچے کو بہت ہی ہم پیمپر کرتے ہیں اچھے طریقے سے, شاید ماں تب تک کامیاب ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب بہت ہو گیا, اب تو ہمیں واپس آنا چاہیے. اس وقت آپ کو بچے کے لیول پہ آ کے سوچنا چاہیے. آپ اپنی دیکھیں کہ اس وقت پہ بچے کی بائیولوجیکل چینجز اتنے ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈیویشن چینجز آ رہے ہیں, سائیکولوجیکل چینجز آ رہے ہیں, فزیکل چینجز آ رہے ہیں, اس کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے, اسے اور چیزیں اچھی لگنے لگ گئی ہیں, بچیوں کو اور طرف دھیان ہوتا ہے, بچوں کا اور طرف دھیان ہوتا ہے. ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکالوجسٹ پوری بن جاتی ہے ماں, اگر وہ پراپر طریقے سے دیکھے. آپ دیکھیں کہ ماں میں وہ اللہ تعالیٰ نے گٹس رکھ دی ہیں کہ اس کو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ ابھی آج وہ دکھی ہے. اب اس نے کوئی بات نہیں کی لیکن اسے پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے, آج وہ زیادہ خوش ہے, آج زیادہ وہ چہک رہا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں جو اس کو پتہ ہوتی ہیں نیچرلی, لیکن آپ اسے پروسیس اس طرح سے نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں نہ کہیں والدین جو ہیں وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے بچے بہترین تربیت حاصل کریں اور ایک فعال کردار بنیں, لیکن تربیت کے طریقہ کار کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ والدین کی بات ہو رہی ہے, ماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم فادر فگر کو بھی ڈسکس کریں کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے کانفیڈنٹ بنا سکتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ماں کا کردار ہمارے ہاں صرف ایک جسم کو فیسیلیٹیٹ کرنے تک محدود ہے. اسی کے ساتھ ہی بات آگے بڑھاؤں گا کہ یہ کہ ایک عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک ماں کی مامتا کو جس انداز میں گلوریفائی کیا جاتا ہے, اس کا بھی صرف یہی پہلو ہے کہ وہ جیسے بچے کے لیے ایک فزیکلی جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کو ہی,
لیکن یہ اتنا کام تو خیر میرے خیال میں حیوانوں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو وہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن انسانی ماں میں کیا خصوصیت ہے؟ انسانی ماں میں یہی ہے کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، بحیثیت انسان کے کیسے کرنی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بچہ ایک وقت تک اپنی ماں کے زیر سایہ ہوتا ہے، اور پھر اگلے ساتھ ساتھ باپ یقیناً موجود ہے، اور شاید میرے خیال میں باپ کی وہاں زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماں کو فیسیلیٹیٹ کرے اس معاملے میں، اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں جوں وہ بچہ اپنے ماں کی نسبت باپ کی طرف، باپ کے اس حصے میں آ جاتا ہے جہاں باپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اور باپ کی تربیت کسی اور حوالے سے بھی ہے، اس نے معاشرے میں جانا، حتیٰ کہ اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ سکھانا ہے بیٹے کے لیے بھی۔ آج کل تو بیٹے بیٹیاں اس معاملے میں برابر ہیں، کسی دور میں شاید بہت زیادہ فرق ہوا کرتا تھا، اب تو جو معاشی سرگرمی ہے اس کو سکھانا یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی تھیں کہ خود اعتمادی کی، تو ایک اور بات بھی ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ خود اعتمادی اور خود پسندی میں بال برابر فرق ہے۔ اگر ہم نے اس کو خود اعتمادی سکھاتے سکھاتے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو پھر کیا تربیت کی ہم نے؟ ایک بال برابر فرق ہے۔ بہت قدیم کسی نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ، کہ خود اعتمادی دوسروں کو کمتر سمجھنے کا مہذب طریقہ ہے۔ تو اسی کو اب جملہ بڑھا دیں اگر، تو خود پسندی دوسروں کو کمتر سمجھنے کا غیر مہذب طریقہ ہے۔ ایک بال برابر فرق ہے اس میں۔ تو خود اعتمادی اگر سکھانی ہے تو خود شناسی سے شروع ہونا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے سے ہونا ہے۔ وہی بات پہلے والی بات آ جاتی ہے کہ جب تک خود شناسی نہیں ہوگی تو خود اعتمادی نہیں آ سکتی۔ تو وہی بات، باپ کی ذمہ داری خارجی ماحول کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اور آج جن معاملات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم ماحول سے ہی لے رہے ہیں، تو اس لیے باپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کو اس ماحول کے بارے میں اس کی مطابقت دینی ہے بچے کو اس ماحول کے ساتھ۔ اب ایک باپ کس طرح سے تربیت کر سکتا ہے بچے کی، کس طرح سے گرومنگ کر سکتا ہے، اور اس میں کتنی لینینسی کی ضرورت ہے، کتنی سختی کی ضرورت ہے، کہاں پیار کا استعمال ہونا چاہیے، کہاں تھوڑی سی سختی یا پھر مار پیٹ بھی کرنی چاہیے، اس پر اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بریک جانے پڑے، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں۔